बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था, जावेद हाशमी साहब बता रहे थे उनके घर पे पुलिस दाखिल हुई, तशद्दुद किया, मारपीट की और फस्तायत है। जावेद हाशमी साहब ये नारा लगा रहे थे। और आज 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान आगाज कर चुकी। हम ये देख रहे हैं कि रेहाना डार साहिबा बुजुर्ग हैं और उन्हें जिस तरह से धक्के देते हुए पुलिस वाले पुलिस वालियां गिरफ्तार कर रहे हैं, शर्मनाक है। एहतजाज बुनियादी आईनी जमहूरी हक है और इस बुनियादी आईनी जमहूरी हक को ये सियासी जनाजे इस वक्त नाकाम बनाने के लिए, फस्तायत का भरपूर मुजाहिरा करते हुए कुचलने के लिए, इस हक को कुचलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आपको ये पूरे पंजाब में खास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में नजर आ रहा है। इनके पास लेजिटिमेसी लोगों के वोट की नहीं है, इसलिए लोग निकले और लोग निकलकर अपनी आवाज उठा सकें। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने के लिए तैयार है। रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मनाजिर बताते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। मैं देख रहा था इसाक डार साहब कह रहे हैं कि आज का दिन मुंतखब क्यों किया। आज भारत के जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, फस्तायत के खिलाफ जो उसने कश्मीर में किया उसके खिलाफ मुजाहिरा होता है। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुंतखब क्यों किया। उससे बड़ा सवाल यह है कि आज का दिन मुंतखब क्यों किया था मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को गिरफ्तार करने के लिए। जब आप आज के दिन मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को, जिसकी मकबूलियत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, गिरफ्तार करेंगे, तो उसके चाहने वाले क्या युगेंडा के यौम आज़ादी पर मुजाहिरा करेंगे? वो उसी दिन मुजाहिरा करेंगे जिस दिन उसको गिरफ्तार किया गया था, और वही हो रहा है। तो हुकूमत ने जानते बूझते एक ऐसे दिन का इंतखाब किया और हुकूमत ये कर रही है। ये वो हुकूमत है जो फलस्तीनियों को यहां पर इजहार यकजहती की सदा सुनने को मिले उसको भी नाकाम बनाती है, लोगों को उठाती है, गिरफ्तार करती है। ये हुकूमत किस मुंह से कहती है कि आज का दिन मुंतखब क्यों किया। रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के साथ क्या हुआ आपने देखा। आलिया हमजा साहिबा, उनकी गाड़ी पर जिस तरह से आज फस्तायत का मुजाहिरा किया गया, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, आलिया हमजा की गाड़ी की स्क्रीन जो है वो टूटी और साथ में आलिया हमजा साहिबा खुद भी जख्मी हुई हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यास्मीन राशिद साहिबा के साथ किया गया था उस मौके पर, जब 25 मई को, 9 मई से बहुत पहले, ऐसा कुछ भी होने से पहले कि जिसके नतीजे में आप कहें ये दहशतगर्द हैं। 9 मई से बहुत पहले 25 मई को ये सब कुछ किया गया था और 25 मई से 2 रोज पहले 23-24 को घरों में पुलिस उतारकर औरतों बच्चियों के मुंह पर थप्पड़ मारे गए थे। ये हमारे यहां इसी हुकूमत ने करके दिखाया था। तब पीडीएम 1 थी, अब पीडीएम 2 है और सिलसिला इनका उसी तरह से जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर मुजाहिरा कर रही है। ये मुजाहिरा जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि क्या होगा, कितना भरपूर होगा, देखना है। 5 अगस्त का दिन आने पर मोमेंटम नजर आया, उतना कि इसको हाइप करार दिया जा सके हमें नजर नहीं आया था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिन शुरू होते ही मुल्क के कोने कोने में मुजाहिरे करके दिखा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। अगर मैं आपसे बात करूं उमरकोट, वहां पुलिस खड़ी हुई है, रैली रोककर लोगों को मुजाहिरा ना करने दिया जाए। लाल मल्ली वहां खिताब कर रहे थे और उमरकोट में हमने सूरत हाल देखी, लोगों को रोकने के लिए पुलिस तैयार। अब पूरे मुल्क में जगह जगह क्या सूरत हाल है वो मैं आपके सामने एक एक करके रखता जाता हूं। फिर आप देखिए कि टांक, वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मुजाहिरे के लिए तैयार। जुनूबी वजीरिस्तान, एक भरपूर मुजाहिरा, बड़ा मुजाहिरा जुनूबी वजीरिस्तान में हमें देखने को मिल रहा है। फिर इसी तरह से मानसहरा हो, जुनूबी वजीरिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला हो, वहां मुसलसल आपको मुजाहिरी नजर आते हैं और ये मुल्क के चारों सूबों में नजर आ रहे हैं। कंदकोट के मनाजिर आप देख रहे हैं, कंदकोट में बड़ी तादाद में लोग पैदल मार्च करते हुए निकले हैं। फिर इसी तरह से आपको नजर आएगा झंग में, जहां पर कचहरी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए, मुजाहिरे के लिए तैयार। शेख वकास अकरम साहब का घर हो या
علاقائی صدر کا گھر ہم نے دیکھا کہ جھنگ میں گزشتہ رات اور گزشتہ کچھ دنوں میں مسلسل چھاپے مارے گئے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرنے کی وہاں پر پولیس نے کوشش کی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہمیں نظر آیا سانگلا میں، بشام میں، وہاں پر قافلے ہیں، لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو سڑکیں ہیں وہ جگہ جگہ بند کی گئی ہیں تاکہ قافلوں کو روکا جا سکے، ریلیوں کو روکا جا سکے، اور یہ آپ کو صورتحال ہر جگہ نظر آتی ہے۔ یعنی میں نے اگر بات شروع کی ریحانہ ڈار صاحبہ سے تو پنجاب، لال ملی سندھ، پھر خیبر پختونخوا کے مناظر، بلوچستان کے مناظر، پورے ملک میں آپ کو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ کیا سوابی ہو، کیا میران شاہ ہو، کیا شمالی وزیرستان، کیا جنوبی وزیرستان، آپ کو ہر جگہ لوگ نظر آ رہے ہیں اور سامنے پولیس کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جو پولیس کھڑی ہوتی ہے نا، یہ چھوٹی ریلی کو بڑی ریلی میں خود تبدیل کرتی ہے۔ جب پولیس کھڑی ہوتی ہے تو گرفتاریوں کے ساتھ، لاٹھی چارج کے ساتھ، گریبان پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے یہ خبر کو خود بڑی خبر بناتی ہے، اور ریاست اپنی فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک احتجاج کو جو کئی دفعہ ایوریج ہو سکتا ہے اس کو ابو ایوریج اور سکسیسفل بنانے کا کام کرتی ہے۔ بلوچستان میں نصیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے وہاں وینس کھڑی کی اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ انصاف لائرز فورم سندھ کے صدر ایڈوکیٹ فیصل مغل، ان کی قیادت میں حیدرآباد میں احتجاج، کراچی میں احتجاج، پورے ملک میں احتجاج ہے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا مسلسل رات تک۔ آج دن بھر میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ رات تک جاری رہے گا، تو یہ ہمیں پورے ملک میں تمام دن احتجاج نظر آئے گا۔ یہ حکومت نے یقینی بنایا۔ حکومت اجازت دے دیتی، پاکستان تحریک انصاف والے لاہور میں ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتے تھے، خیبر پختونخوا میں وہ جلسہ کر لیں گے، لیکن وہ کراچی میں ایک جلسہ کرنا چاہتے تھے، یہ جلسے ہو جاتے۔ آپ نے شہر شہر، علاقہ علاقہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیاں نکالنے پر مجبور کیا ان جلسوں کو روک کر، اور اب پورے ملک میں آپ کو یہ سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ موجود ہیں اور ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پولیس لوگوں کو ڈنڈے مار رہی ہے جو پولیس کا روایتی کام ہے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب ہمارے سامنے ہے اڈیالہ کے مناظر۔ اڈیالہ کے مناظر آپ دیکھیں تو وہاں الصبح گاڑیاں پہنچا دی گئیں، ٹرک کھڑے کر دیے گئے، رستے بند کر دیے گئے، ایک ایک گاڑی کو تلاشی لے کر جانے دیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے اڈیالہ کے باہر آج سینیٹرز، ارکان قومی اسمبلی اور راولپنڈی اسلام آباد کی قیادت وہاں جمع ہو کر احتجاج کرنا چاہتی ہے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی لسٹ بھی پہنچ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی ہمارے سامنے ہوں گی۔ پولیس نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اڈیالہ کے باہر لوگوں کو روکنے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ آج ذرا خصوصی انتظامات ہیں، آج ذرا خصوصی محبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ کو نظر آتا ہے جہلم میں، جہاں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر، ان کے رہنما ذیشان حیدر، وہ اپنے قافلے کے ساتھ تیار نظر آئے۔ اور لاہور میں تو ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں پر باقاعدہ طور پر پولیس نے حملہ کیا ہے، جس طرح 25 مئی کو حملہ کیا گیا تھا۔ تو یہ پورے ملک میں سلسلہ جاری ہے، جگہ جگہ آپ کو اس وقت لوگ نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچے نظر آ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں بچے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے اگر صحافی بات بھی کرے تو بچے کہہ رہے ہیں کہ انکل آپ یہ ویڈیو مت لگائیے گا ورنہ پولیس انکل ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ یہ صورتحال ہے، اور ایک ایک شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کام کس طریقے سے، کس انداز میں انجام دیے جاتے ہیں۔ بات یہ کہ عمران خان صاحب کو بھی اندازہ تھا، عمران خان صاحب نے اسی لیے بات کی تھی کہ آج یہ دن نقطۂ عروج کا دن ہوگا، اور پھر 14 اگست کو دوبارہ کال دی ہے کہ وہاں پر بھی احتجاج کرنا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف آج کا بھرپور دن احتجاج کرنے کے بعد اس احتجاج کو جاری رکھے گی، اور 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاج کرے گی۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف والے مخصوص بڑے دنوں پر احتجاج کرتے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب نکلیں اس دن اپنی ریلیاں ہوں، 14 اگست کے اپنے مظاہرے ہوں، ریلیاں ہوں، تو اس دن پاکستان تحریک انصاف والے سڑکوں پر آ کر جب جیم کریں گے، اپنے جھنڈے لے آئیں گے، تو نظر ہی آئے گا پاکستان تحریک انصاف کی ریلی بہت بڑی ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو مظاہرہ کرنے کی اجازت دے دیں،
آپ پاکستان تحریک انصاف کو وہ حق دے دیں، اجازت بھی کیا، وہ حق دے دیں جو ان سے آئین پاکستان وعدہ کرتا ہے کہ آپ کا حق ہے، وہ حق دے دیں، اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ وہ ناکام ہیں کامیاب ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ آسان بات ہے، میاں نواز شریف جیل گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ 100 بندہ نہیں نکلتا تھا۔ اچھا 100 بھی بہت بڑی بات تھی، ہم نے تو 10 بندے نہیں دیکھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، لاہور میں جیل روڈ پر چینل 24 کا دفتر تھا، ہم وہاں کام کرتے تھے، اور ہم سے کچھ 100 میٹر سے بھی کم فاصلے پر میاں نواز شریف صاحب ہاسپٹل میں موجود تھے، اور باہر انتظامات تھے، ٹینٹ لگایا گیا تھا، اور ٹینٹ لگا کر میاں نواز شریف صاحب کے لیے قرآن خوانی کا انتظام تھا۔ اس قرآن خوانی کے انتظام کے موقع پر پورا دن، بلکہ کچھ دن وہ ٹینٹ رہا، ہم نے کبھی ایک موقع پر 10 سے زیادہ لوگ وہاں میاں نواز شریف کی صحت کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے۔ اور یہی آپ نے ان کی جماعت کو بھی دیکھا، وہ جماعت جو تھی وہ لگی ہوئی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے لیے لوگ نکلیں، لیکن کوئی نہیں نکلا، کوئی لیڈر بھی نہیں آتا تھا۔ میاں صاحب اندر تھے، اندر ان کے پلیٹلیٹ گر رہے تھے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، باہر عدالتوں میں ان کے ڈاکٹر رو رہے تھے کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ اور میاں صاحب جو 13 جولائی 2018 کو گرفتار ہوئے عمران خان کی حکومت کے آنے سے پہلے، اور 19 نومبر پھر میاں صاحب اگلے سال ملک سے نکل گئے۔ تو میاں صاحب نے جو کم و بیش 1.5 سال کا عرصہ گزارا، اس 1.5 سال کے عرصے میں میاں صاحب کچھ 28-29 بار، میں نے پورا ایک کاؤنٹ آپ کو ایک بار دیا تھا، وہ جیل سے باہر نکلے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے ہاسپٹلز میں گئے۔ اور میاں صاحب جب جیل سے باہر نکل کر رائے ونڈ میں اپنے گھر پہنچے تھے، وہ تھا ان کی بیگم کے رخصت ہو جانے کا مرحلہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ تو میاں صاحب کو وہاں اجازت دی گئی پرول پر رہا ہونے کی، یہ اجازت تھی غالباً 3 دن کی، لیکن میاں صاحب نے وہاں کچھ ہفتہ 10 دن گزارے تھے۔ اور میاں صاحب کو جب اڈیالہ سے لایا گیا تھا تو وہ خود لائے گئے تھے، جب اڈیالہ واپس چھوڑنے گئے تھے تو لوگ قافلے کی شکل میں اڈیالہ چھوڑنے گئے تھے، اور اس کے بعد میاں صاحب پھر بیمار ہوتے چلے گئے، اور پھر ملک سے چلے گئے، اور ملک سے باہر جانے کے بعد میاں صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ انہی میاں صاحب کے بارے میں سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا، یہ جو ہائیبرڈ حکومت ہے، اس حکومت کا ہر فیصلہ، اس حکومت کا بننا، اس حکومت کا اس انداز میں چلنا، یہ تمام چیزیں میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ اگر میاں صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر میاں صاحب جو ہیں وہ ہائیبرڈ پلس حکومت کا سب سے بڑا ہائیبرڈ پرزا ہیں، اور میاں صاحب کی مرضی سے یہ نظام اس طرح سے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی ہے، چل رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ میاں صاحب تو بالکل کسی مخصوص صحافیوں کے گروپ سے بھی اوپر ہے، جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سنگھاسن پہ میاں صاحب کو اس وقت بڑے بڑے صحافی بٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ جگہ ہے آپ کی، یہ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت، آپ کی سیاست اس جگہ آج پہنچ چکی ہے۔ باقی عمران خان اڈیالہ جیل میں 2 سال، اور عمران خان صاحب ایک دن باہر نہیں نکلے کسی اسپتال میں جانے کے لیے۔ عمران خان صاحب ایک دن کسی عدالت میں نہیں لے آئے گئے۔ عمران خان صاحب کو عدالت نے بلایا، اس دوران یہ بھی کوئی 15 کے قریب مواقع ہیں کہ مختلف عدالتوں نے عمران خان صاحب کو طلب کیا اور بتایا گیا کہ نہیں لا سکتے۔ پھر کہا گیا کہ ویڈیو پر پیش کریں، تو کہا گیا ویڈیو پہ پیش نہیں کر سکتے، ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا تو اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اس روز جو عمران خان صاحب کو لوگ نہ دیکھ سکیں تو لائیو نشریات نہیں ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ ایک تصویر آ گئی تھی عمران خان صاحب کی، تو اس ایک تصویر کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے انصاف کو باقاعدہ کسی گورکن کی طرح دفن کیا، ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کی عدالت میں پریشانی تھی، پشیمانی تھی کہ عمران خان کی ایک تصویر باہر آ گئی ہے، اور ہم نے عدالت میں پولیس والوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا چیک کرنے کے لیے، کیمروں کے اینگل کے لیے، کہ یہ تصویر کہاں سے کیسے بنا لی گئی ہے عمران خان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیشی کے موقع پر۔ تو عمران خان نے جیل کاٹ کر دکھایا کہ جیل کیسے کاٹی جاتی ہے، کیسے مثال بنا جاتا ہے، وہ ہمارے سامنے تھا۔ باقی آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے ایسے جیل کاٹی کہ ان کے ساتھ رہنے والے کہتے تھے ہم جیل میں تھے، ہمیں بعد میں پتا چلا کہ میاں صاحب نے جیل سے نکل کر بستے باندھ کر جدہ کا سفر کر لیا، اور ہمیں بعد میں جیل سے نکالا گیا کہ آئیے باہر، آپ کا لیڈر جا چکا، اب آپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی جیل کی کہانی ہے۔ آج کے تمام دن
یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پولیس لاٹھی چلا رہی ہے، ساتھ میں سادہ لباس والے موجود ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. I'll keep you posted. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.